बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ तारीख के झरोकों से भी कुछ मैं आपको वाक़यात सुनाऊंगा, जिसके बाद हो सकता है मुक़्तदर हल्के सोचें और हमारे जो बड़े हैं वो कुछ शायद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। और ख़तरनाक खेल इस सेंस में है कि ये संभाला नहीं जाएगा। और अगर हम ये कहें और ये पहले से प्लान कर लें कि इमरान खान को हर सूरत में सिस्टम से आउट करना है, उठा के बाहर फेंक देना है और इसकी जगह पे बाकी सब रास्ते खोल देने हैं बाकियों के लिए, और वो कहते हैं कि जिन्हें जो स्टेटस को तोड़ना चाहता है उसको हम बाहर फेंक दें, जो स्टेटस को रखना चाहते हैं उनको हम सीने से लगाएं, ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये बहुत ही हम ऐसी आग में अपने आप को लेके जा रहे हैं कि उसमें चिंगारियां ही चिंगारियां हैं, आग के भांबड़ हैं और उसमें जलकर भस्म हो जाएंगे। ये बात मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम कौन से? नौजवान, पढ़े लिखे और जो आईटी से वाकिफ और जिनके हाथों में स्मार्टफोन है, वो लाखों नहीं है, वो करोड़ों हैं। आधा पाकिस्तान है नौजवानों पे। खवातीन, घरेलू खवातीन जो बिल्कुल घर गृहस्थी वाली हैं, जो किचन से कभी बाहर नहीं निकलती थी, वो तबसरे करती हैं। और फैमिलीज जो हैं, बुजुर्ग अपने बच्चों समेत, कमसिन बच्चों समेत बाहर सड़कों पे आ जाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। इमरान खान साहब को इस वक्त ये प्लानिंग क्या, ये तयशुदा प्लानिंग है जी। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं हो पा रही, बार बार रुकावट आ रही है और उसकी वजह पाकिस्तान के अवाम है। इसके अलावा कोई वजह नहीं, पाकिस्तान के अवाम है। दूसरी जानिब जिद है, और जिद ये उसी तरह की जिद है जो नवाज शरीफ साहब और सदर इसा खान के दरमियान थी, और जो जिद नवाज शरीफ साहब और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के दरमियान थी, जो नवाज शरीफ साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान थी, नवाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के दरमियान थी। ये वो जिद्दें हैं, और ये वो जिद है जो आसिफ जरदारी साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के दरमियान थी। ये वो जिद है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर इसा खान के दरमियान थी। ये वो जिद है जो फारूक लगारी मरहूम और नवाज शरीफ साहब के और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान थी। ये जिद्दें जनरल जहांगीर करामत वर्सेस नवाज शरीफ, ये हैं सारी अजदाद का मजमुआ है। ये तारीख है हमारी। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपको मैं वाक़या सुनाता हूँ, सुने, क्योंकि बहुत आखिर में जाके आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों सुना रहा हूँ। इफ्तिखार चौधरी साहब को बैठे बैठे डिसमिस कर दिया, मुअत्तल कर दिया परवेज मुशर्रफ साहब ने। अब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब क्या थे उस वक्त? वो आर्मी चीफ भी थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, वो सदर पाकिस्तान भी थे, तीन, और वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सारा कुछ थे, वो सब कुछ वो थे, माशाल्लाह था। ठीक है जी, सारे ओहदे उनके पास, मजबूत तरीन हुक्मरान, आलमी सपोर्ट उनके साथ और आलमी ताकतें उनके साथ। ये थी उनकी हालत, ये था उनका स्टेटस। और तमाम आलमी रहनुमा एक फ़ोन कॉल पे उनको दस्तयाब थे, मुयस्सर थे। ये है जनाब आलमी सरबराहान, ये है उस वक्त उनका। इफ्तिखार चौधरी साहब को उन्होंने फारिग कर दिया और इफ्तिखार चौधरी साहब को घर में नज़रबंद कर दिया। अब उन्होंने अपील कर दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उनकी फर्स्ट हियरिंग थी, मैं बाकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ। उनकी फर्स्ट हियरिंग थी और फर्स्ट हियरिंग पे ही जो शाहराए दस्तूर है, लोगों का जमे गफीर, सारी आ गई। सिविल सोसाइटी, पहला उस वक्त ये आया था जी तारुफ, नया स्लोगन आया था सिविल सोसाइटी, वो आ गई। हम भी उधर मौजूद थे, एयरवाई की तरफ से मैं कवरेज कर रहा था अपने कैमरामैन शब्बीर के साथ, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे। तो एक रात पहले ही खबर आ गई थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो कल कुछ नया करेंगे। ठीक है, कुछ नया करेंगे और हो सकता है कि वो अपने घर से पैदल निकले सुप्रीम कोर्ट अपेयर होने के लिए।
اور انہوں نے وہی کیا. ہم سارا میڈیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود تھا کہ آ رہے ہیں ان کو لینے کے لیے, ان کو اپنا اپیئر ہونے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ خود اپیئر ہوں گے, اور سارا میڈیا موجود تھا. لیکن ہمیں پتہ چلا, ایک بزرگ نے بتایا, کیونکہ وائرلیس چل رہی تھی اور آفیشلی جو تھے ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا کہ جناب خبر جو ہے وہ تو ادھر ہے سی جی ہاؤس کے پاس. میں نے اپنے کیمرہ مین شبیر کو لیا اور چلے گئے پیدل چلتے چلتے سپریم کورٹ سے وہاں پہنچ گئے. اور جب ہم میریٹ ہوٹل کے سامنے جب اوپر راستہ جاتا ہے تو پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہاؤس آتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آگے سندھ ہاؤس آتا ہے, اور آگے پھر چیف جسٹس کا رہائش گاہ سرکاری. وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک جمع غفیر تھا, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر پہنچے ہوئے ہیں, کمشنر پہنچے ہوئے ہیں, آئی جی پہنچے ہوئے ہیں, ساری پولیس پہنچی ہوئی ہے. اور افتخار چوہدری صاحب اپنے گھر سے نکل آئے اور وہ بضد تھے کہ میں نے پیدل جانا ہے, پیدل جانا ہے میں نے سپریم جوڈیشل کونسل. یہ کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 1 کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر کہہ لیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ اور یہ سارے روکنے والے تھے پولیس اور انتظامیہ کہ نہیں آپ پیدل نہیں, آپ کو گاڑی پہ جانا پڑے گا. انہوں نے کہا میں نے پیدل جانا ہے. وہ نکل آیا اپنے گھر سے, وہاں پہ مین ہینڈلنگ ہوئی, اور اس سے پہلے حکم تھا میڈیا کو, ایئر وائی ٹیلی ویژن تھا اور جیو تھا اور ایک آدھ اور تھے, حکم تھا میڈیا کو کہ آپ نے کوئی چیز اس کی کوریج نہیں کرنی. افتخار چوہدری صاحب بالکل زیرو ٹالرنس, یہ حکم تھا. اب سارے اس پہ ہمیں بھی یہی تھا کہ بھی جو کچھ ہو آپ پہلے بتائیں گے اور اس کے بعد پھر آگے ایئر ہونا ہے نہیں ہونا, بیپر ہونا ہے نہیں ہونا, یہ بات تھی. تو بہرحال ہم ادھر گئے تو میں نے شبیر کو بتایا اپنے کیمرہ مین کو, بھائی ذرا تیار رہیں, فوٹیج بنائیں. انہوں نے فوٹیج بنائی, مین ہینڈلنگ ہوئی افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ. ان کے بٹن ٹوٹ گئے, کوٹ پھٹ گیا, اور وہاں پہ دھینگا مشتی چل رہی ہے, اور وہ بضد. اور پھر بالآخر وہ بلوچستان ہاؤس میں آ کے بیٹھ گئے, اور پھر وہاں سے آگے ظفر اللہ جمالی صاحب اور مولانا لینے گئے ہوئے تھے, غفور حیدری صاحب تھے. تو بہرحال یہ اس کے بعد اب ہوا یہ کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا سی جے کے ساتھ, چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جب مین ہینڈلنگ ہوئی, تو ہم نے بتا دیا دبئی میں کہ جناب یہ فوٹیج ہے, ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, اس کو ذرا چیک کر لیں ایز پر پالیسی. انہوں نے رکھی, اور جب یہ پتا چلا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو پھر وہ فوٹیج نہیں رک سکی. وہ ہم نے ایئر پہ سب سے پہلے چلی, اور اس کے بعد پورے ملک میں آگ لگ گئی. آگ اس طرح سے لگی, سارے وکلا جو ہیں وہ بارز سب کے سب وہ چارج ہوئے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تو وہ ہیں, بے شک ان کو معطل کیا ہے اور غیر قانونی طور پہ کیا ہے, غیر آئینی طور پہ. اس کے بعد یہ تحریک جو ہے وہ رک نہیں سکی, اس کے بعد یہ تحریک رک نہیں سکی, اور وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا. اور پرویز مشرف صاحب تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے, اور یہی افتخار چوہدری صاحب کی جو برطرفی ہے ان کو زوال کی طرف لے کے گئی. اور آج جو کچھ ہوا 3 نومبر کی, پھر اس کے بعد ایک اور ایمرجنسی لگانا پڑی کیونکہ افتخار چوہدری صاحب بحال ہوئے, بحال ہونے کے بعد کام شروع ہوا, پھر دوبارہ ایمرجنسی لگائی. تو اس وقت بھی بہت زیادہ مشورہ دیا گیا جنرل پرویز مشرف صاحب کو, ان کے رفقا نے مشورہ دیا کہ یہ افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ معاملہ ہے, اس کو رفع دفع کریں اور کوئی ریورس گیئر لگائیں اور اس کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے معاملہ حل کر لیں. وہ جو ریفرنس ہے افتخار چوہدری صاحب کے خلاف وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں پڑا ہے. لیکن جب افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ یہ مین ہینڈلنگ ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا, اس کے بعد یہ تحریک ملک گیر تحریک بن گئی, اور آخر میں ان کو بحال کرنا ہی پڑا. اس دوران بہت کچھ ہوا, وہ ایک الگ داستان ہے. تو اس وقت بھی ہم بھی جو سمجھدار اور ہم مصلحت پسند جو ہیں, جو تاریخ کے طالب علم ہیں, پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں, کیونکہ ہمارے سارے دانشور جو ہیں اس وقت, ہمارا میڈیا سب کے سب وہ کردار موجود ہیں, تمام کے تمام جنہوں نے ان کی کوریج کی, تو بہت سارے. لیکن وہ بجائے اس کے کہ پرویز مشرف صاحب کو ایک طرف
تو جو مخلص لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ رفع دفع کریں، لیکن دوسری طرف کیا کہہ رہے تھے؟ دوسری طرف ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ مقبول بہت ہو رہے ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ مقبولیت ہے آپ کی، یہ تو چند لوگ ہیں جو شاہراہ دستور پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایوان صدر سے جو کھڑکی کھلتی تھی شاہراہ دستور کی طرف، یعنی کہ شیشہ تھا، وہ بند کر دی گئی، وہ باقاعدہ چنوا دی گئی اینٹیں لگا کے کنکریٹ، کہ جی سیکورٹی کا خطرہ ہے، تاکہ پرویز مشرف صاحب کی جو نظر ہے شاہراہ دستور پہ نہ پڑ سکے کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ ہر تاریخ پہ موجود ہوتے ہیں یہ کاروائی سننے کے لیے۔ اندر کاروائی چل رہی ہوتی تھی اور باہر یہ ہو رہا ہوتا تھا، تو افتخار چودھری صاحب کو بحال کر دیا تھا۔ تو یہ دوسری چیز۔ اس کے بعد اب پھر وہی بات ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب جانے سے پہلے یہ کام کر لیتے اور چیزوں کو سمجھ لیتے تو شاید ان کا حال یہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ تو یہی چیز میں کہوں گا موجودہ ملٹری لیڈرشپ سے بھی، یہ تاریخ کو پڑھیں اور تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں معاملات، کیونکہ اس وقت یہ کام نہیں رک سکا، اس وقت جبکہ 2 ٹی وی چینل سے، اور اس وقت ابھی تک آئی ٹی کا یہ انقلاب بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ 2007 کی بات ہے، 2007 کی بات ہے، 2007 میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور کتنے سال پہلے؟ تقریباً 15 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، 15 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو آج 15 سال بعد، اور اس وقت جن بچوں کی عمریں، کیونکہ بچے بھی جاتے تھے، وہ بچے آج بڑے ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، جانے سے پہلے وہ یہ پابندیاں، کیونکہ یہ پابندیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ جتنا کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب عوام کی طاقت جو ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے، جب عوام سڑکوں پہ نکل آئیں تو پھر معاملات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ مارشل لا بھی نہیں لگ سکتا۔ اس وقت بھی یہی سچویشن تھی کہ مارشل لا پہ مارشل لا نہیں لگ سکتا تھا، اور ایمرجنسی لگانی پڑی تھی۔ 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی ایک طریقہ نکالا گیا تھا، تو وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا تھا، اور اب بھی مارشل لا کو کوئی چانس نہیں ہے، اور یہ معاملہ پھر ترکی والی اور مصر والی سچویشن بنتی جا رہی ہے، اور ترکی والی زیادہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت جتنا بھی جو بھی سٹیپ اٹھائے جائیں گے وہ ریورس ہوں گے، کیونکہ پبلک جو ہے، پاکستان کے عوام اب یہ خود سوچیں، کیونکہ یہ خدا نخواستہ یہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ چنگاری اگر لگ گئی اور یہ سڑکوں پہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے، اور یہ جو فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ ہو چکا ہے جی عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، کس قیمت پہ آؤٹ کرنا ہے، جن لوگوں کی قیمت پہ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو عوام بالکل ہی قبول نہیں کریں گے، کوئی سینسیبل آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم حکمراں اتحاد پولیٹیکل پلیئرز کے وکٹ پہ آپ جا کے کھیلیں، آپ واپس آئیں، ری آرگنائز، ری اسمبلڈ، اور بڑے تحمل سے سوچیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے اور اس چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس پہ طرف آئیں۔ ہم ایک ہمبل ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پہلی زیر عتاب ہیں، اور اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بہرحال جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان پہ اپنی نظر کرم کرے، اور جتنے بھی ہمارے بابے ہیں ان کو تھوڑا سا عقل و شعور فراہم، جتنے بھی بابے ہیں ان سب کو عقل و شعور دے، اور اپنی عمر کے مطابق سوچنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔